बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मसारफ़ ज़कात बयान करना शुरू किए थे और 3 मसारफ़ इससे पहले हमने बयान किए। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में ये मसारफ़ मज़कूर हैं और 3 मसारफ़ यानी फ़ुक़रा, मसाकीन और आमलीन, ये 3 जो है हमने डिस्कस कर लिए थे। अब चौथा जो मसरफ़ है ज़कात का, मुअल्लफ़ा क़ुलूब, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम, यानी जिनके दिलों में इस्लामी उल्फत मकसूद हो। ये जो मसरफ़ ज़कात है इसके बारे में अक्सर उलमाए किराम का ये ख़्याल है कि ये मफ़कूद हो गया, ख़त्म हो गया है। उसकी वजह यह है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आपने फरमाया था कि जब इस्लाम कमज़ोर था तो उस वक्त ये मसरफ़ मौजूद था, लेकिन अब इस्लाम कवी हो गया है और अब हम गैर मुस्लिमों के दिलों को नरम करने के लिए पैसे नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज के दौर में ये ख़त्म हो गया ये मसरफ़? इस पे उलमाए किराम गौर कर सकते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि लोगों को दिल नरम करने के लिए भला हम ये ना दें, लेकिन जिन लोगों के दिल इस्लाम की तरफ राग़ब हों और नरम हों आज ख़ुद और वो फिर इस्लाम कबूल कर लें, तो उन लोगों को अकोमोडेट कहाँ से किया जाएगा? हमने पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में देखा है कि बाज़ हिंदू या बाज़ ईसाई मुसलमान हो जाते हैं, तो मुसलमान होने के बाद उनको तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो फैमिली है वो तो उनको ऑन नहीं करती। वो बाज़ औक़ात बेरोज़गार हो जाते हैं, बाज़ औक़ात वो माली मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में कोई ऐसा फ़ंड होना चाहिए जिससे उनको दोबारा आबाद किया जा सके, उन्हें पाँव पे खड़ा किया जा सके, और वो फ़ंड हुकूमती तौर पर इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता कि हुकूमत बाकायदा उन लोगों की बहाली के लिए ज़कात फ़ंड में से अखराजात करे। तो इस एतबार से इस्लाम के फैलाव और इस्लाम के बढ़ावे के लिए जो हस्बे ज़रूरत ये फ़ंड्स बहरहाल इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक दफ़ा फिर हम कहेंगे कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल और पार्लियामेंट की मंजूरी से ही ये अखराजात होने चाहिए। इससे अगला जो मसरफ़ है उस पे हम आते हैं। इस बात को ख़त्म करने से पहले मैं एक दफ़ा फिर अर्ज़ कर दूं कि तालीफ़ क़ल्ब, दिलों को नरम करना, इस्लाम के बारे में दिलों को नरम करना और दिलों को नरम रखना ये बहुत ज़रूरी है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लोग और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को समझते हैं वो ये समझते हैं कि जदीद दौर में तो बाकायदा बाज़ ममालिक लाबियाँ कायम करते हैं। अब हम कई दफ़ा सुनते हैं कि वेस्ट की लाबी है जी जो काम कर रही है। वो जो वेस्ट की लाबी हमारे मुल्क में काम कर रही होती है वो क्या करती है? वो वेस्ट की लाबी अपने मफादात के लिए यहाँ प्रोपेगेंडा करते हैं, अपने मफादात के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने मफादात के लिए जो है वो लॉबिंग करते हैं, प्रोग्राम कराते हैं, अपने नज़रियात की नशर व इशात करते हैं। तो इन तमाम कामों के लिए ज़ाहिर है वो फंड्स लगाते हैं। तो उनको काउंटर हम कैसे करेंगे? उनको काउंटर यानी इस्लाम के बारे में उनके दिलों को नरम करने के लिए हमें इख्तियार दिया गया है कि हम अखराजात करें। और जिस तरह वो एक नज़रियाती वार करते हैं, जिस तरह वो हमारे ममालिक में डिप्लोमेसी अपनी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं, हमारे पाकिस्तान में या इस्लामी ममालिक के अंदर जो है जिस तरह वो अपनी जो है वो लाबियाँ कायम करते हैं, इस तरह इस्लामी ममालिक को भी इख्तियार है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और अपने मौक़िफ़ को अच्छे तरीके से बयान करने के लिए वहाँ पे लॉबिंग करे। तो लेकिन बहरहाल इस तमाम के लिए जो इस्लामी हुकूमत है और इस्लाम की जो मजलिस शूरा है, पार्लियामेंट है और इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, जो थिंक टैंक हैं, उनकी बहरहाल मुशावरत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई फ़ॉरेन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर या कोई और एक एहलकार उठ के तो ये सारे फंड्स खर्च करना शुरू कर देगा, बल्कि वो बाकायदा बजटिंग होगी और अप्रूवल होगी और उसके बाद उसे खर्च किया जाएगा। बाकायदा जिस तरह जदीद दौर में अकाउंट्स होते हैं, ऑडिट होता है,
یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے وَفِي الرِّقَابِ۔ رکاب کہتے ہیں غلام کو، کہ جو لوگ غلام ہیں ان کی گردنیں چھڑانے کے لیے، ان کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ فنڈ استعمال ہوگا۔ دیکھیے پوری دنیا میں کوئی ایسی اور اسٹیٹ نہیں ہے جہاں پہ غلامی کو ختم کرنے کا اتنا خوبصورت نظام دیا گیا ہو۔ بے شمار جگہوں پہ غلام کو آزاد کرنے کا اسلام نے تصور دیا ہے۔ مثلاً اگر کسی آدمی سے روزہ جو ہے وہ غلطی سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کے وہ غلطی کرتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس کا فدیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو 60 روزے رکھے۔ یعنی یہ آپشنز ہیں۔ تو ایک آپشن غلام کو آزاد کرانا ہے۔ تو اس طرح غلامی کی زنجیریں وہ اسلامی سسٹم نے کاٹی ہیں، اسلامی شریعت نے غلامی کو ختم کیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہی یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی یا دیگر آیات نازل ہوئیں تو پھر ایک ہی دفعہ کیوں نہیں کہہ دیا گیا کہ سارے غلام آزاد ہو گئے؟ اس پہ لاجیکل جواب یہ ہے کہ اس دور میں جو غلام تھے وہ بھی آپ کے ایسٹس تھے۔ لوگوں نے پیسے دے کر، سونا دے کر، چاندی دے کر، اپنے اثاثہ جات دے کر غلام خریدے ہوئے تھے، پرانے جہالت کے دور میں خریدے ہوئے تھے۔ اب ان کے غلام آزاد کر دینے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے ایسٹس کو ان سے چھین لیا گیا۔ تو اسلام نے ایسا نہیں کیا کہ کسی آدمی کے ایسٹس کو اس سے فوراً چھین لیا گیا ہو، بلکہ اسلام نے گریجولی آزادی کا ایک سسٹم بنایا۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں ان کے مداوع کے طور پر کہا کہ آپ یہ غلطی جو آپ نے کر لی اللہ آپ کو معاف فرمائے گا، آپ ایک جو ہے نا غلام آزاد کر دیں۔ بے شمار ہیں، کسی پر جب ہم پوری غلامی پہ ہم کوئی نشست کریں گے تو وہ ساری باتیں اس میں ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن دوسرا پھر اسلام نے یہ کیا کہ ایک پراپر ہیڈ مقرر کیا اسلامک فائنانس کا، کہ جو لوگ زکوٰۃ کے طور پر پیسے جمع کراتے ہیں اسلامک اسٹیٹ کے پاس، اسلامک اسٹیٹ اپنے پیسوں سے وہ جو غلام ہیں ان کو آزادی دلائے گی۔ اسلامی اسٹیٹ کے جو اپنے پیسے ہوں گے ان سے غلاموں کو آزادی دلائے گی۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایز سچ تو غلامی نہیں تھی، لیکن یہ بھٹے کے مزدور جو ہیں یہ، اور اسی طرح پنجاب میں اور سندھ میں بعض جو ہیں وہ مزارع جن کو کہتے ہیں یا نوکر کہتے ہیں، وہ تقریباً نیم غلامی کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ مثلاً کیسے کہ بھٹے کا مالک ہوتا ہے، یہ اینٹیں بنانے والا، وہ کیا کرتا ہے کہ کسی فیملی کو کہتا ہے کہ آپ کو میں 10 لاکھ روپے ایڈوانس دوں گا تو آپ میرے پاس آ کر کام کریں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ 10 لاکھ روپے ان کو دے دیتا ہے۔ وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پرانے کچھ قرضے ہوتے ہیں، وہ قرضے ادا کرتے ہیں، کچھ کسی بچے وغیرہ کی شادی کر لیتے ہیں، بیٹی کی شادی کر لیتے ہیں، وہ 10 لاکھ خرچ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وہاں مزدوری کرتے ہیں، 10 لاکھ کا قرضہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ اب ان کی موومنٹ پہ پابندی ہوتی ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتے، اس کے پاس کام کرتے ہیں، اور اس سے بھٹے پہ کام کرنے کے بدلے میں ان کو جو مزدوری ملتی ہے اس مزدوری سے بمشکل ان کا اپنا گزارا چلتا ہے۔ اور وہ کبھی جو ہے وہ 10-20 ہزار روپیہ ان کے پاس بچ جائے تو وہ اپنی جو انہوں نے موومنٹ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ہم کہیں اور نہیں جائیں گے، آپ کے پاس ہی کام کریں گے، اور وہ اپنے جو 10 لاکھ روپیہ ادھار لیا ہوا ہے وہ اس کو اس میں سے جزوی طور پہ پے کرتے رہتے ہیں، اور سالوں کے سال وہ بیچارے اپنے اس قرضے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں یہ قانون بنا کہ ان کو واپس جو ہے یہ پیسے لیے بغیر ان کو آزاد کر دیا جائے، لہٰذا بھٹے والوں نے بھاگنا شروع کر دیا، مزدوروں نے، اور بھٹے والوں نے ان کو پکڑنا شروع کر دیا۔ یہ پاکستان میں ایک سرد جنگ موجود ہے، لیکن کسی بھی بھٹے والے کو اس کے پیسے دیے نہیں گئے۔ ٹھیک ہے وہ سرمایہ دار ہے، ٹھیک ہے وہ امیر آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی یہ کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا کہ وہ اس انویسٹمنٹ کو واپس کیے بغیر ان لوگوں کو آزادی دلائی جائے۔ قانون یہ بننا چاہیے تھا کہ آج کے بعد کوئی بندہ ان لوگوں کو اس طرح ایڈوانس دے کے وہ غلام بنانے کا روادار نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ اور جتنے لوگوں نے بھٹا کے مزدوروں کو ایڈوانس دیے ہوئے تھے، چاہیے یہ تھا کہ
ان کا پہلے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد حکومت جو ہے ان لوگوں کو باقاعدہ پیمنٹس دے کے ان مزدوروں کو آزاد کراتی۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یہ کوئی زیادہ مستحسن اقدام نہیں تھا۔ بھٹے کے علاوہ بھی مزدور جو ہیں یا جو کسان ہیں وہ بڑے بڑے زمینداروں کے پاس بھی رہتے ہیں اور زمیندار ان کو بطور نوکر رکھتے ہیں۔ اس میں کافی چیزیں ہیں، ان کو تنخواہ دیتے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے، کہیں 10,000 روپیہ، کہیں 5,000 روپیہ، پوری فیملی کام کرتی ہے، ان کو رہائش دے دی جاتی ہے، کھانے کے لیے ان کو دانے گندم دے دی جاتی ہے، لیکن بہرحال وہ بیچارے بالکل قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر وہ کسی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ قرضے لے کے کرتے ہیں، تو پھر ان کو زمینداروں سے مزید قرض لینے پڑتے ہیں اپنے قرضے ادا کرنے کے لیے۔ تو اس طرح وہ ایک وشیس سرکل میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں حکومت کو ایک تو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ فنڈ میں سے ان کی وہ ادائیگیاں کرے اور پرانے جو انہوں نے ایڈوانسز لیے ہوئے ہیں، اور دوسرا حکومت یہ کرے کہ زمینداروں کو پابند کرے کہ وہ ایک خاص لمٹ سے کم تنخواہیں نہ دے۔ جو ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے ہمارے مزدوروں کی اور کاشتکاروں کی، اسے بہرحال روکنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم اگلے نیکسٹ مصرف زکوٰۃ پہ جاتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ وہ ہے والغارمین۔ تو غارمین کیا ہوتے ہیں؟ یہ قرض دار لوگ، یعنی جن پہ قرضہ جو ہے، قرضہ وہ ان پہ اس کا بوجھ پڑ جاتا ہے، انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہو، چاہے انڈیویجول سے لیا ہو، تو وہ کسی بھی وجہ سے وہ واپس پے نہیں کر سکتے۔ تو عام جو مغرب ہے اس میں جو سسٹم ہے وہ اور اسلام کا جو سسٹم ہے، ان دونوں میں بالکل الگ الگ کانسیپٹ ہے۔ مغرب میں جو آدمی قرضے نہیں دیتا تو کہتے ہیں یہ بیڈ ڈیٹس ہیں، یعنی اس نے گویا پیسے لیے کسی بینک سے کسی بھی طریقے سے اور اس کے بعد واپس نہیں کیے، کسی دکاندار سے اس نے چیزیں خریدی اور اس کے بعد پیسے واپس نہیں ادا کیے، کسی مل سے سامان جو ہے وہ لیا کاروبار کے لیے تو سامان پیسے جو ہے وہ واپس نہیں کیا، سامان بیچ لیا یا کھا لیا۔ تو اسلامی معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ اخلاقی طور پر اتنے اچھے ہو جاتے ہیں، تربیت ان کی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ایسی کوئی آدمی حرکت کرے بھی تو حکومت جہاں اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کرے گی، وہاں جو لینڈر ہے اس کو پورا پروٹیکٹ کرے گی۔ مثلا ایک بینک ہے اور ایک بینک سے کسی ایک آدمی نے ₹1,00,000 قرضہ لیا اور وہ اس آدمی سے وہ پیسے ضائع ہو گئے، فرض کیا اس نے دکان شروع کی، وہ دکان جل گئی یا کوئی بھی چوری ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، اب وہ بندہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، واپس نہیں دے پاتا۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ تکافل الاجتماعی ہے، اجتماعی طور پہ یہ انشورنس کا کام بھی کرتی ہے، یعنی جو آدمی کسی کرائسس کی وجہ سے قرضے واپس نہیں پے کر سکتے جینونلی، تو اسلامی حکومت زکوٰۃ فنڈ میں سے ان کے قرضے واپس کرتی ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ مغرب کے پاس نہیں ہے۔ مغرب والے کہہ دیتے ہیں ہاں جی یہ بینک کرپٹ ہو گیا جی، بس بات ختم ہوگی۔ اسلامی نظام میں بینک کرپٹ کرنے سے پہلے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس آدمی کو بینک کرپٹ ہونے سے بچایا جائے۔ ایسا ہم نہیں کہتے کہ بینک کرپٹ کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن حتی الامکان بینک کرپسی سے لوگوں کو بچایا جاتا ہے۔ اور شاید کوئی ایسا ایک موقع ہو یا ہو سکتا ہو کہ زکوٰۃ فنڈ میں بھی پیسے نہ ہوں، ادروائز بھی گورنمنٹ کے پیسے نہ ہوں اور کسی بندے کا قرضہ نہ دیا جا سکتا ہو، لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ بینک فالٹ کر گیا ہے تو بعد میں جب بھی اس کے پاس پیسے ہوں گے وہ دے گا، اور اگر بیت المال کے پاس ہوں گے تو بیت المال ادا کرے گا۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے اسلامک اکنامکس میں وہ کسی دوسرے سسٹم میں موجود نہیں ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر کسی بندے نے ذاتی طور پہ جان بوجھ کے وہ پیسے ضائع کیے ہیں تو جان بوجھ کے جو پیسے ضائع کرے گا اس کے بھی قرضے واپس دیے جائیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس کی کریڈٹ ریٹنگ بری ہو جائے گی، آئندہ کے لیے اسے اس مقدار میں قرضے نہیں دیے جائیں گے جن قرضوں کو وہ مینیج نہیں کر سکتا۔ اور اسلامک بینک اور اسلامی حکومت ایسا نہیں کرتی کہ کسی بھی آدمی کو جو کم فہم ہو اور پراپرلی سکلڈ نہ ہو، ٹرینڈ نہ ہو، اس کو قرضے دے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں، کنزمپشن کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ کوئی بندہ بھوکا مر رہا ہو تو وہ کہے جی میرے پاس فی الحال پیسے نہیں ہیں، مجھے قرضہ دے دیں، تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ بیت المال میں سے وہ قرضہ نہ ملے، اسے ویسے ہی کھانے کے لیے پیسے مل جائیں۔
لیکن اگر کہیں کسی پرپز کے لیے اس نے قرضہ لے لیا ہے تو پھر اس کے بعد کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ ٹائملی واپس دے دے. اور جو پراپرلی سکلڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ قرضے یا زیادہ انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اسلامی سسٹم میں لونز ہیں اور ڈیٹس ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے اور پورا ایک سسٹم موجود ہے جسے عاقلہ کہا جاتا ہے. کسی موقع پہ ہم ایکسپلین کریں گے کہ عاقلہ کیا ہوتی ہے، لیکن سمپل سا یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی نقصان کر دیا تو اس کی پوری کمیونٹی، اس کے سارے رشتہ دار مل کے اس کو پورا کریں گے. یا اس کے جو بزنس کے ساتھی ہیں، اگر فرض کیا وہ گولڈ سمتھ ہے تو اس کے سارے جو ڈیٹس ہیں اس کے باقی سارے گولڈ سمتھ مل کے ادا کریں گے. وہ بھی نہیں کر سکتے، کمیونٹی بھی نہیں کر سکتی، تو اسلامک حکومت کرے گی. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے پیسے دیے ہوئے ہیں، جو لینڈر ہے، اس نے قرض حسنہ بھی دیا اور اب وہ کہے کہ جناب یہ تو بیڈ ڈیٹس ہوں گے. بیڈ ڈیٹس اسلامی معاشرے میں انشاءاللہ نہیں ہوں گے. تو مقروض لوگوں کے قرضے یہ تو طے ہو گیا کہ یہ اسلامی ریاست دے گی، یعنی غربت ختم کرنے کے لیے فقراء اور مساکین کو وہ ہیلپ کی جائے گی، ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسلامی اسٹیٹ ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی پوری کوشش کرے گی. اس کے بعد جو زکوٰۃ مشینری ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ بھی زکوٰۃ فنڈ میں سے ادا کیے جائیں گے. اور اس کے بعد جو نو مسلم ہیں ان کو اور انٹرنیشنل لیول پر جہاں جہاں ضرورت ہو اسلام کے لیے اور اسلامک ریاست کے لیے کہیں لابنگ کرنی ہے، کوئی ایکسپینڈیچر کرنے ہیں، تو وہ بھی اس فنڈ میں سے کیے جا سکیں گے تالیف قلب کے ہیڈ میں سے. اور اس کے بعد جو لوگ پیسے دے کر یا دوسرے لوگوں کی آزادی کو سلب کر لیتے ہیں، چاہے وہ بھٹا مزدور کی صورت میں ہوں یا جو زمیندار ہیں، وہ مزاروں کو اور کاشتکاروں کو ایک قسم کا غلام بنا لیتے ہیں اور انہیں کہیں کسی دوسری جگہ جا کر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے. تو یہ جو سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی غلامی کی صورت ہے، تو اس کو اسلام ختم کرنا چاہتا ہے. لہٰذا زکوٰۃ فنڈ میں سے اسلامی حکومت یہ پیمنٹ کر سکے گی. اس کے علاوہ جو لوگ زیر بار آ جاتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کی بھی مدد کی جائے گی تاکہ وہ اپنے قرضے ادا کر کے تو وہ ایک ٹینشن فری اور سٹریس فری لائف جو ہے وہ گزار سکیں. اور اس میں جو لوگ قرضے دیتے ہیں ان کی بھی پروٹیکشن ہے، جو کہ زکوٰۃ فنڈ کے تھرو جو ہے ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، یعنی ان کے فنڈز، ان کے جو ایڈوانسز ہیں وہ ان کو واپس پے بیک ہو جاتے ہیں. اس سے نیکسٹ جو ہے اس پہ ہم آتے ہیں جو ہمارا 7واں مصرف زکوٰۃ ہے. ہمارا نیکسٹ جو مصرف ہے وہ ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تو اس حوالے سے تمام علماء اور ائمہ اور متفقہ رائے ہے کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. گویا اسلامی جو فوج ہوگی اس کے جو ایکسپینڈیچر ہوں گے، جسے ہم ڈیفنس بجٹ کہتے ہیں، وہ تقریباً پاکستان کے 1500 بلین روپی ہیں سالانہ. تو یہ جو ہے وہ آپ زکوٰۃ فنڈ سے ادا کریں گے اور یہ عین ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہم نے ایک دوسرے کلپ میں عرض کیا تھا کہ صرف جو ہمارا عشر ہے وہ تقریباً 2000 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے. تو 2000 ارب روپیہ اگر عشر آئے تو اس میں سے 1500 ارب روپیہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر نکالیں اور 500 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ گورنمنٹ کی جو مشینری ہے، یعنی حکومتی مشینری، اس کے ایکسپینڈیچر بھی نکل سکتے ہیں، صرف عشر اگر آپ پراپر کلیکٹ کریں. تو اس اعتبار سے زکوٰۃ فنڈ میں سے ہم پورا ڈیفنس بجٹ دیں گے. پورا ڈیفنس بجٹ وہ زکوٰۃ فنڈ سے ادا ہوگا، لیکن اٹ از ناٹ لمٹڈ ٹو ڈیفنس بجٹ اونلی. یعنی زکوٰۃ کا جو یہ مصرف ہے فی سبیل اللہ، یہ صرف جہاد فی سبیل اللہ تک محدود نہیں ہے. تمام وہ کام جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے وہ تمام کام فی سبیل اللہ کے تحت کیے جا سکتے ہیں. یہی دکتور رفعت العودی کا کانسیپٹ ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے بعض ائمہ کے لیے یہ نیا ہوگا، جو بڑے ہمارے محققین ہیں ان کے لیے تو یہ نئی بات نہیں ہے، لیکن عام عوام کے لیے بھی یہ نئی بات لگتی ہے. لیکن ذہن میں رکھا جائے، تمام ہاسپٹل، تمام سکولز، تمام پل، تمام سڑکیں، تمام ایئرپورٹس اور دیگر اس قسم کی تمام دیگر فیسلٹیز جس سے
امت مسلمہ کو فائدہ ہوتا ہے، پانی کی اسکیمیں اور سڑکیں، گلیاں اور دیگر بے شمار اسکیمیں جن کو میں صدقہ جاریہ بھی کی اسکیمیں بھی شامل ہیں، ان تمام کے لیے ہم زکوٰۃ فنڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسلامی حکومت کے پاس جس وقت زکوٰۃ اپنے پورے پوٹینشیل کے ساتھ آئے گی تو اس وقت ان تمام مدات پر اخراجات ہوں گے۔ دینی مدارس یہ بدرجہ اولیٰ فی سبیل اللہ ہیں، دینی مدارس قائم کیے جائیں گے، دینی مدارس کے اساتذہ کو تنخواہیں دی جائیں گی، اور تنخواہوں کی بھی ہم بات کر دیں کہ تنخواہیں ہمیشہ لوگوں کی پروڈکٹیوٹی کے مطابق دی جاتی ہیں۔ مثلا عاملین ہیں، ان کو ہم تنخواہیں دیں گے، ہم نے پہلے ذکر کیا کہ زکوٰۃ مشنری کو ہم تنخواہیں دیں گے، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ 50% تک محققین اور ہمارے فقہاء نے کہا ہے کہ 50% تک جو ٹوٹل زکوٰۃ کلیکشن ہے وہ عاملین پر لگائی جا سکتی ہے۔ تو اب ان کو جو پے کریں گے ہم، وہ عرف کے مطابق کریں گے، ان کی پروڈکٹیوٹی، ان کی ایجوکیشن اس کے مطابق۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح بعض بینکوں میں ایک ایک آدمی کو ایک ایک مہینے میں 2 اور 3 کروڑ روپیہ تنخواہ دی جاتی ہے، 42 کروڑ روپیہ سالانہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ یہ کوئی شرعی تنخواہیں نہیں ہیں، نہ ہی اس طرح کی جو ارتکاز دولت کی مشینیں ہیں ان کو چلنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بیت المال کا جو ہیڈ ہوگا یا جو منسٹری آف فائنانس کا جو سیکٹری ہوگا یا کوئی اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوگا، وہ بیت المال کے سارے پیسے جو ہیں وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ پر منتھ تنخواہ لے، نہیں، ان کی تنخواہیں جو ہوں گی ان کو ریشنلی وہ پے کیا جائے گا، اور غیر معمولی تنخواہیں جو ہیں وہ دینے کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں۔ بہرحال فی سبیل اللہ سے مراد تمام ویلفیئر کے پروجیکٹس وہ اس میں داخل ہیں، اور تمام ڈیفنس کے ایکسپینڈیچر وہ اس میں داخل ہیں۔ اس میں چاہے میزائل کا پروگرام ہو، چاہے جو دفاعی اسٹریٹجک اثاثے ہیں وہ ہوں، ان کی مینجمنٹ ہو، ہمارا میزائل پروگرام ہو، ہمارے ٹینک بنانے کا پروگرام ہو، ہمارے جہاز بنانے کا پروگرام ہو، ایئر فورس کا ہو، نیوی کا ہو، ان تمام پروگراموں کو جاری کرنے کے لیے زکوٰۃ فنڈ استعمال ہوگا۔ ہم نے وفی الرقاب کی تشریح کرتے ہوئے ہم نے بے شمار باتیں ڈسکس کی تھیں۔ ایک بات اور میرے ذہن میں آئی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو قیدی ہیں وہ بھی وفی الرقاب سے استفادہ کریں گے، یعنی وہ قیدی جن سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، ان پر جرمانہ لگ گیا، وہ جیل چلے گئے، اور اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کی آزادی صرف اس لیے سلب ہوئی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ غریب ہیں، تو ایسے غریب قیدیوں کی مدد وہ بیت المال سے کی جائے گی۔ بیت المال سے ان کے وہ سارے جو جرمانے ہیں وہ ادا کیے جائیں گے اور ان کو آزادی دلوائی جائے گی۔ اور صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، عام طور پہ علماء یہاں تک بات ختم کر دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر رفعت الودی کا یہ نظریہ اور ہم اس کے قائل ہیں کہ ہمارا جیل خانہ جات کا جتنا بھی نظام ہے، اس تمام کی ڈیولپمنٹ، اس تمام کی بہتری، اس تمام کی اسٹیبلشمنٹ پہ جتنا خرچہ آئے گا وہ سارا زکوٰۃ فنڈ سے ہوگا۔ تو اس اعتبار سے آپ اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ فنڈ میں کتنی وسعت ہے، غربت بھی ختم کرتی ہے، ملک کا دفاع بھی کرتی ہے، ملکی مشینری بھی زکوٰۃ کے ذریعے چلتی ہے، اور غلاموں اور قیدیوں کو آزاد بھی زکوٰۃ فنڈ کراتا ہے۔ تمام ترقیاتی پروگرام جو ہیں وہ بھی زکوٰۃ فنڈ سے چلائے جاتے ہیں، سڑکیں بھی بنائی جاتی ہیں، پل بھی بنائے جاتے ہیں، ایئرپورٹس بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف کا ایک وسیع جو ہے وہ منظر نامہ ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور جب ریاست مدینہ کے نقش قدم پر ہم چلیں اور مصطفی معاشرہ قائم ہو، نظام مصطفیٰ قائم ہو، تو اس میں زکوٰۃ کو اس طرح ہم خرچ کریں گے۔ آخری بات کی طرف آتے ہیں، فی سبیل اللہ کے بعد ہے وابن السبیل، یعنی مسافر، یعنی جو مسافرین ہیں ان کی بھی پروٹیکشن اور ہیلپ وہ زکوٰۃ فنڈ سے کی جائے گی۔ مثلا ایک آدمی کراچی سے آیا اور اسلام آباد میں اسے کوئی کام تھا، اور یہاں پہ اس کے پیسے ضائع ہو گئے، اب اس کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ اپنے کراچی سے وہ پیسے منگوائے، میں بھی اس کا فیملی ممبر نہ ہو، میں بھی کوئی قریبی دوست یہاں پہ موجود نہ ہو، کوئی بھی پرابلم ہو سکتے ہیں، تو وہ بیت المال سے رجوع کرے گا، اور بیت المال
اس کو بھرپور طریقے سے پروٹیکشن دے گا. اور یہ جو ہم نے شیلٹر ہومز بنائے تھے یا پناہ گاہیں بنائی تھیں، تو یہ شیلٹرز ہوم اور پناہ گاہیں، یہ اسی قسم کے لوگ بھی اس میں وہاں پہ جا کے ٹھہر سکتے ہیں. واپسی کا کرایہ بھی ان کو دیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی بائی روڈ آیا یا بائی بس آیا ہے کراچی سے، اب اس نے واپس جانا ہے، اسے پے کر کے واپس بھیج دیا جائے. اسی طرح دیگر ممالک کے جو مسلمان یہاں پہ آ جاتے ہیں اور اگر یہاں پہ آ کے وہ کسی کرائسس کا شکار ہو گئے ہیں، فرض کیا کہ ایک آدمی سوڈان سے یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آیا، پیچھے اس کے والد صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے، اب اس کو کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے اور یہاں سے اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ واپس بھی نہیں جا سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ اس مسلمان کی، چونکہ وہ ایک مسافر قسم کا آدمی ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ فنڈ سے پیسے دیں گے، وہ واپس اپنے ملک میں جائے گا. تو اس طرح یہ کانسیپٹ ہے ابن السبیل کا، مسافروں کا. لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں ہے، اس سے مراد ٹورزم کی انڈسٹری کو فروغ دینا بھی ہے. ہم نے زکوٰۃ فنڈ سے ٹورزم کی انڈسٹری کو فروغ دینا ہے اور اس سے جو انکم جنریٹ ہوگی، امپلائمنٹ کی نئی پاسبلٹیز ہوں گی، اس سے ملک ترقی کرے گا. تو اس کے لیے زکوٰۃ فنڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں، وہ انڈسٹری سے جو مختلف قسم کی آمدنیاں آئیں گی، فارن ایکسچینج آئے گا، تو وہ الٹیمیٹلی اسٹیٹ کو اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ ہم نے موٹی چند باتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں کہ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، لیکن ان 8 مصارف کو اگر پھیلا دیا جائے تو کسی بھی جدید ریاست کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ وہاں سے پورے کیے جا سکتے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں اسلامی نظام معیشت امپلیمنٹ ہو جائے گا، زکوٰۃ اپنی پوری قوت کے ساتھ وہ نافذ ہوگی، کلیکٹ ہوگی، اور کلیکٹ ہونے کے بعد اتنے زیادہ ریونیوز ہوں گے جس سے پوری ریاست جو ہے وہ چلے گی، ہمارے تمام اخراجات پورے ہوں گے، ہمارے جو ڈیٹس ہیں وہ ختم ہوں گے، اور پاکستان خوشحالی اور ترقی کی اعلیٰ منزلیں طے کرے گا. وما علیہ الا البلاغ المبین.